आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1000 से भी कम दर्ज की गई है। इसी तरह नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वबा जानलेवा और हलाकत खैज आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की रफ्तार में मुसलसल कमी के दरमियान इस वबा से यौमिया अमवात की तादाद 1000 से भी कम हो गई है। हालांकि अमवात की शरह 1.13% पर बरकरार है और नए केसेस की तादाद 50,000 से नीचे पहुंच गई है। नाज़रीन, दरी असना जुमे के रोज़ 17,21,286 अफराद को कोरोना वायरस के टीके दिए गए हैं। मुल्क में अब तक 32,30,63,297 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 46,148 नए केसेस दर्ज होने के साथ ही कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,82,89,331 तक पहुँच गई है। नाज़रीन, इंडिया एटमी सलाहियतों से लैस होता जा रहा है। अग्नि मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने जौहरी सलाहियत से लैस अगली नस्ल के मिसाइल अग्नि पी का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया है। यह टेस्ट पीर की रोज़ सुबह 10:55 बजे उड़ीसा के बालासोर में वाक़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे में किया गया। मिसाइल के लॉन्च होने के बाद इस पर मुख्तलिफ स्टेशनों और राडारों से नज़र रखी गई। मिसाइल के तजुर्बे के दौरान अपने तमाम मकासद को अंजाम दिया गया। लॉन्चिंग के मौके पर इसका हदफ दुरुस्त था। अग्नि पी मिसाइल अगली नस्ल का जदीद तरीन मिसाइल है जो 1000 से 2000 किलोमीटर की हद तक मार करने के काबिल बनाया गया है, जिसकी सलाहियत मौजूद है। अंदरून मुल्क में टीकाकारी की रफ्तार बढ़ाने वालों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में टीकाकारी की रफ्तार बढ़ाने वालों को मुबारकबाद देते हुए मुल्क के तमाम बाशिंदों को मुफ्त वैक्सीन की सरकार के अज़्म का इआदा किया। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ एक ट्वीट पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान की टीकाकारी मुहिम रफ्तार पकड़ रही है। इसकी कोशिश को आगे बढ़ाने वालों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खूब सराहा है और उनकी काविशों पर उनके पुरअज़्म होने पर मुबारकबाद दी। हमारा आज़्म सबके लिए वैक्सीन और सबको मुफ्त वैक्सीन फराहम करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के साथ मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद का वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ एक ग्राफ्स भी शेयर किया। इसमें मुल्क में टीकाकारी की तादाद और बैरून मुल्क में टीकाकारी की तादाद की तक़ाबुली एदाद शुमार दिए गए हैं। इन एदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान टीकाकारी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। लाल किले के मतलूब मुल्ज़िम को पंजाब से गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल की एक टीम ने पंजाब के अमृतसर से किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में मतलूब गौरजूत सिंह को गिरफ़्तार किया गया है। खुसूसी सेल के एक अफसर ने बताया कि गौरजूत सिंह को पंजाब के अमृतसर से गिरफ़्तार किया गया है। यौम जमहूरिया पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर परचम लहराने के इल्ज़ाम में वो मफरूर था। गौरजूत की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपया का इनाम रखा था। काबिल ज़िक्र है कि इसी साल 26 जनवरी को किसानों ने तीनों ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान दिल्ली के कई इलाक़ों पर तशद्दुद और झड़पें हुई थी। मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने लाल किले पर मजहबी झंडा लहराया था और इस केस में गौरजूत सिंह को भी मुल्ज़िम बनाया गया था, जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है।
صدر جمہوریہ ہند نے ہندوستانی ریلوے کی ٹیم کو نیک خواہشات پیش کی۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے اپنے آبائی گاؤں کے سفر آسان بنانے کے لیے ہندوستانی ریلوے اور ریلوے سروس میں سرگرم حکام اور ملازمین کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نیک خواہشات دی ہیں۔ اس پر ریلوے کے وزیر پیوش گوئل نے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ مسٹر رام ناتھ کووند نے لکھنؤ کا سفر مکمل کرنے کے بعد اسپیشل مہاراجہ ایکسپریس ٹرین کی وزٹر کتاب میں تحریر کیا کہ ہمالیہ کی ناقابل رسائی پہاڑی سلسلے سے لے کر کنیا کماری کے ساحل تک اور شمالی مشرقی ہندوستان کی سبز زمینوں سے گجرات کے مغربی صحراؤں تک آسان نقل و حمل فراہم کرنے والی ہندوستانی ریلوے کو میری نیک خواہشات پیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طویل عرصے کے بعد دہلی سے کانپور ہوتے ہوئے لکھنؤ تک کی آسان اور آرام دہ ریلوے کے سفر میں میرا کنبہ بہت متاثر ہے۔ اس یادگار سفر میں مجھے اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کا تجربہ حاصل ہوا ہے۔ مجھے مکمل اعتماد ہے کہ یومیہ کروڑوں ہندوستانیوں کی پسندیدہ ٹرانسپورٹ سروس کی شکل میں ہندوستانی ریلوے پوری دنیا کی ٹرین سروس میں سر فہرست مقام برقرار رکھے گی۔ ہندوستانی ریلوے سروسز میں سرگرم مکمل ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ مسٹر گوئل نے ٹویٹر پر مسٹر کووند کے ذریعے سبز سیاہی والے پین سے لکھے گئے پیغام کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ عزت مآب صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند جی کا پیغام پوری ریلوے فیملی کی حوصلہ افزائی کرنے والا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کا ٹرین کے سفر کا تجربہ خوشگوار رہا ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ کروڑوں ہندوستانیوں کی خدمت میں ہم اسی طرح مصروف رہیں گے اور ہمیشہ آپ کا اعتماد قائم رکھیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نرسمہا راؤ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابقہ وزیر اعظم نرسمہا راؤ کو ان کی 100ویں یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ناظرین، راؤ اندرجیت سنگھ قومی شماریاتی ایوارڈ کا اعلان کریں گے۔ مرکزی وزیر برائے شماریات و پروگرام راؤ اندرجیت سنگھ کل اعداد و شمار کے دن کی تقریبات کا افتتاح کے ساتھ ہی قومی شماریاتی ایوارڈ کا بھی اعلان کریں گے۔ پڑوسی ملک پاکستان نے کورونا معاملات میں کمی کے سبب فضائی سفر پر پابندی میں 21 جولائی سے نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں کووڈ-19 کی صورتحال کی بہتری کے سبب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے باضابطہ بین الاقوامی فضائی سفر کو معمول پر لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد برطانیہ، یورپ، کینیڈا، چین اور ملیشیا سے براہ راست پروازیں 40% تک بڑھ جائیں گی۔ ڈان میں شائع رپورٹ کے مطابق NCOC کے ایک دستاویز کے مطابق 21 جولائی سے برطانیہ، یورپ، کینیڈا، چین اور ملیشیا سے براہ راست پروازیں جو معمول کی 20% پر تھی کو بڑھا کر 40% کر دیا گیا ہے کہ بورڈنگ سے قبل اور پہنچنے کے بعد ممالک کی تمام کیٹیگریز کے لیے موجودہ ٹیسٹنگ پروٹوکول ایک جیسے ہی رہیں گے۔ تمام منفی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ RAT کے کیسز کے لیے گھر میں کوارنٹائن کی ضرورت ختم کر دی گئی ہے، جبکہ مثبت جانچ پڑتال کرنے والوں کے طریقہ کار کے مطابق کوارنٹائن سے گزرنا پڑے گا۔ مشرقی شام عراق کی سرحد پر امریکی فضائی حملے۔ امریکہ نے مشرقی شام مشرقی صوبے دل زور میں ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کے ٹھکانوں پر اتوار کی دیر رات ہوائی حملے کیے ہیں۔ ناظرین، میڈیائی رپورٹ میں امریکی وزارت دفاع کے صدر دفتر پینٹاگن کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوجی لڑاکا طیاروں نے شام عراق سرحد پر ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کاتب حزب اللہ KH اور کاتب سید الشہداء کے یس کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی امریکی شہریوں اور عراق میں ان کے رہائشی علاقوں پر ڈرون حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں کووڈ-19 کے 1218 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ مزید اس وبا سے 15 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد
11,190 हो गई है। सऊदी अरब में इतवार 27 जून को कोरोना के 1,000 से ज़्यादा नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं, जबकि मुस्बित केसेस भी 11,000 से ज़्यादा दर्ज है। इतवार को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,218 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 1,252 अफराद इस वबा से ठीक हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 15 मरीज इस वबा से मौत वाक़ हुई है, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7,775 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत का कहना है कि ममलिकत में कोरोना के मुस्बित मरीजों की तादाद 11,190 हो गई है, जिनमें से 1,440 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ज़ेर इलाज हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले एदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज मक्के रीजन में सामने आए हैं, जिनकी तादाद 369 है, जबकि रियाज रीजन में 255 अफराद हैं वायरस की तस्दीक हुई है। शर्फिया रीजन में 206, असी रीजन में 140, मदीना मुनव्वरा में 51, जीजान रीजन में 67, अलगसीम रीजन में 43, नजरान रीजन में 22, तबूक रीजन में 15, अलबहा रीजन में 15, हाइल रीजन में 21, अल हदूद शुमालिया में 8, जबकि अलजौफ रीजन में 3 मरीज दर्ज हुए हैं। अब तक 4,83,221 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 4,64,256 अफराद शफायाब भी हुए हैं। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वबा से बचाव के लिए मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है, जिनमें समाजी फासले का उसूल इंतहाई अहम करार दिया गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तसल्ली बख्श सिक्योरिटी पर न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हालिया बरसों में न्यूजीलैंड का दोबारा दौरा किया है। न्यूजीलैंड के क्रिकेट हुक्काम का कहना है कि वो पूरी उम्मीद है कि उनकी टीम रवां बरस 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटी वाइट ने कहा है कि अगर सिक्योरिटी के इंतजाम तसल्ली बख्श हुए तो उनकी क्रिकेट टीम रवां साल T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का दौरा करेगी। डेविड वाइट का कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड और वहां के हुकूमती एजेंसियों के साथ राब्ते में है। इनका कहना था कि सब कुछ ठीक जा रहा है। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम को यकीनी बनाया जाना, जो कि मैं समझता हूं कि हम कर लेंगे। हम पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान में मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट सीरीज़ खेल सकेगी। इस सीरीज़ से दोनों टीमों के खिलाड़ी आलमी T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी का आगाज़ कर सकेंगे, जो रवां बरस अक्टूबर में मुनक्किद की जा रही है। पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया T20 वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड की टीम के साथ भी मुख्तसर फॉर्मेट के सीरीज़ के लिए खेलने का शेड्यूल बना चुकी है। कश्मीर इंडियन फिजाइया के एयरबेस पर ड्रोन हमले वाक़या दहशतगर्दी करार। इंडियन फिजाइया के मुताबिक धमाकों में साज व सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने इंडियन फिजाइया के ज़ेर इंतज़ाम एयरपोर्ट पर 2 बम धमाकों के बाद गैर कानूनी सरगर्मियों के तदारुक के लिए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, इंडियन मीडिया के मुताबिक इतवार की सुबह जम्मू एयरपोर्ट पर 1:37 बजे पहला धमाका हुआ, जबकि दूसरा धमाका 1:42 पर हुआ। ज़राए का कहना है कि धमाके के नतीजे में 2 अफराद को मामूली जख्म आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन पर हमला दहशतगर्दी का वाक़या है। इन्होंने पुलिस दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। इंडियन फिजाइया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर तस्दीक करते हुए लिखा कि इतवार की सुबह जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन के तकनीकी हिस्से में 2 हल्की नौयत के धमाके हुए हैं। एक धमाके के नतीजे में इमारत की छत को नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका खुले हिस्से में हुआ। इस वाक़े में साज व सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिविल एजेंसियों के साथ मिलकर तहकीकात जारी हैं। दरी असना ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि एयरपोर्ट
پر بم گرانے کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا گیا، تاہم ریڈار سے ان ڈرونز کا معلوم نہیں ہو سکا۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نائب ایئر چیف ایئر مارشل ایچ ایس اروڑا سے اس واقعے سے متعلق گفتگو کی ہے۔ ایئر مارشل وکرم سنگھ بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جموں پہنچ رہے ہیں۔ دبئی سے زیادہ گرمی، کینیڈا اور امریکہ میں بلند درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔ متعدد مقامات پر گرمی کے نئے ریکارڈ قائم ہونے کے پیش گوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، مغربی کینیڈا اور امریکہ کے شمال مغربی علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور ماہرین کے مطابق موسم کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ حکام نے بعض علاقوں میں شہریوں کے لیے انتہائی پیغامات جاری کیے ہیں۔ ناظرین، خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کینیڈا کے موسمیات کے محکمہ کا کہنا ہے کہ صوبے برٹش کولمبیا کے علاقے لیٹن میں 46 ڈگری سیلسیس کے ساتھ کینیڈا کے سب سے زیادہ درجہ حرارت کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ ناظرین، ہفتے اور اتوار کو اس صوبے میں 40 مقامات پر گرمی کی شدت میں ریکارڈ توڑ اضافہ دیکھا گیا ہے، جن میں کینیڈا کے علاقے ویسٹلر کا اسکیننگ ریزارٹ ٹاؤن بھی شامل ہے۔ خطے میں گرم ہواؤں کے جاری رہنے کے پیش گوئی کی جا رہی ہے، جس سے پورے ہفتے گرمی کے مزید ریکارڈ ٹوٹیں گے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے برٹش کولمبیا، البرٹا، یوکون اور شمال مغربی کے کچھ علاقوں کے لیے انتہائی پیغامات جاری کیے ہیں۔ محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ کچھ جگہوں پر 40 درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کے قریب یا معمول سے 10 سے 15 ڈگری سیلسیس زیادہ رہے گا۔ طویل مدتی خطرناک اور تاریخی ہیٹ ویو اس پورے ہفتے جاری رہے گی۔ امریکی نیشنل ویدر سروس نے خطرناک ہیٹ ویو سے متعلق بھی ایسا ہی انتباہ جاری کیا ہے، جس سے واشنگٹن اور یوگون کے علاقے میں درجہ حرارت معمولی سے زیادہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ایک بیان میں امریکی نیشنل ویدر سروس کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی شمال مغربی ہیٹ ویو آنے والے ہفتے جاری رہے گی، جس سے متعدد نئے ریکارڈ قائم ہوں گے۔ پیر کو سیٹل، پورٹ لینڈ جیسے شہروں میں گرم ترین دن ہونے کے امکانات ہیں۔ چائنا سنگیانگ کی ویڈیوز یوٹیوب پر بلاک گروپ نے نئی سروس پر منتقل کر دی۔ یوٹیوب کے مطابق ان کی ویڈیوز میں شناخت فراہم کرنے والے مواد کی ممانعت ہے۔ ناظرین، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ نے چین میں لاپتہ کیے گئے شہریوں کے رشتہ داروں کے بیانات پر مشتمل ویڈیوز یوٹیوب کی جانب سے ہٹائے جانے کے بعد اوڈیسی سروس پر منتقل کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق گوگل کے ملکیتی یوٹیوب کی جانب سے ہٹائے جانے سے قبل ان ویڈیوز کو دسیوں لاکھ بار دیکھا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اس گروپ کو ہیومن رائٹس واچ جیسی بین الاقوامی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ چین کے علاقے سنگیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سامنے لانے پر اس گروپ کو سن 2017 میں اپنے قیام سے ہی قازاق انتظامیہ کے سخت رویہ کا سامنا ہے۔ سنگیانگ میں پیدا ہونے والے اس گروپ کے ایک بانی قازاق ایکٹیوسٹ بیرکزہان ایلائش کو کئی بار قازقستان میں حکام نے حراست میں بھی لیا۔ انہوں نے بتایا کہ قازقستان میں حکام نے 5 برس قبل ان سے کہا تھا کہ سنگیانگ کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے نسل کشی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ ایکٹیوسٹ سیرکس ہان ہیلائش سمجھتے ہیں کہ قازاق حکام نے ایسا چین کی حکومت کی جانب سے سفارتی دباؤ پر کیا ہوگا۔ رویٹر کو ٹیلی فون پر انٹرویو میں ہیلائش نے قازاق ہیومن رائٹس چینل اتاجرت کی ویڈیوز کے بارے میں بتایا کہ یہ صرف حقائق ہے۔ اس گروپ کے چینل نے یوٹیوب پر 5 برس کے عرصے میں 1100 کے لگ بھگ ویڈیوز اپلوڈ کیا، جن کو اب تک 12 کروڑ سے زیادہ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔ ان ویڈیوز میں ایسے ہزاروں افراد کی انٹرویوز شامل ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے رشتہ دار چین کے سنگیانگ علاقے میں لاپتہ کیے گئے ہیں۔ ان کا کوئی سراغ
نہیں ملا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے اندازے کے مطابق حالیہ چند برسوں میں چین کے سنگیانگ ریجن میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ اتاجرت یوٹیوب چینل کے ایڈمنسٹریٹر نے ریٹر کو بتایا کہ 15 جون کو یوٹیوب چینل کے گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی پر بند کیا اور بتایا گیا ہے کہ 12 ویڈیوز کے بارے میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ سائبر ہراسیت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ چینل کے ایڈمنسٹریٹر کے مطابق یوٹیوب سے اپیل کی گئی تو ان میں سے چند ویڈیوز بحال کر دی گئیں، تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان ویڈیوز کو عام لوگوں کے دیکھے جانے سے دور کیوں رکھا گیا ہے۔ ریٹر کی جانب سے چینل کی بندش پر یوٹیوب سے پوچھا گیا تو اتاجرت کو جون کو 18 تاریخ کو بحال کر دیا گیا۔ یوٹیوب نے وضاحت کی ہے کہ ان کو چینل پر ویڈیوز کے حوالے سے شکایت موصول ہوئی تھی جن میں کئی افراد اپنے شناختی کارڈ اٹھائے یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ لاپتہ افراد کے رشتہ دار ہیں۔ یوٹیوب کے مطابق ان کے ویڈیوز میں شناخت فراہم کرنے والے مواد کی ممانعت ہے اور ایسا کرنا ان کی پالیسی کی گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی ہے۔ MIT ٹیکنالوجی نے بتایا کہ ہیومن رائٹس واچ نے بھی یوٹیوب کو اتاجرت چینل کی بلاک کرنے کے حوالے سے خبردار کیا تھا۔ یوٹیوب نے اتاجرت کو آئی کارڈز کے شناخت معدوم کرنے کے لیے کہا تھا، تاہم چینل کے انتظامیہ ایسا کرنے میں ہچکچاہٹ دکھائی اور موقف اختیار کیا کہ ایسا کرنے سے ویڈیوز کے مواد کی ساکھ اور اصل ہونے پر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ اتاجرت نے یوٹیوب پر دوبارہ بلاک کیے جانے کے خدشے کے پیش نظر اپنے ویڈیوز کو اوڈیسی سروس پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سروس بلاک چین پروٹوکول کے تحت کام کرتی ہے اور ویڈیوز کے مالک کو زیادہ کنٹرول دیتی ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں مسجد نبوی انسٹیٹیوٹ میں داخلوں کا آغاز، آن لائن رجسٹریشن شروع کی گئی ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ویب سائٹ پر دونوں تعلیمی مرحلوں کے لیے رجسٹریشن کی شرائط جاری کر دی گئی ہیں۔ مسجد نبوی انسٹیٹیوٹ میں مڈل اور ہائی اسکول کے طلباء کے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انتظامیہ نے کہا ہے کہ نئے تعلیمی سال کے لیے رجسٹریشن کے خواہش مند اتوار 17 ذوالقعدہ سے 19 ذوالحجہ تک اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ آن لائن رجسٹریشن حتمی منظوری نہیں ہوگی۔ داخلے کے لیے طلباء کو اپنی تمام دستاویزات جمع کرنا ہوگی۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پر دونوں تعلیمی مرحلوں کے لیے رجسٹریشن کی شرائط جاری کر دی گئی ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ کے شہر خمیس مشید پر حوثیوں کے 4 حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ 2 بیلسٹک میزائل اور 2 ڈرون تباہ کر دیے گئے ہیں۔ خمیس مشید کو نشانہ بنانے والے 2 ڈرونز بھیجے گئے تھے۔ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس نے اتوار کو جنوبی علاقے پر ایران نواز حوثی ملیشیائی کے 2 ڈرون اور 2 بیلسٹک میزائل حملے ناکام بنائے ہیں۔ الاخباریہ نے عرب اتحاد کے حوالے سے بتایا کہ خمیس مشید کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے 2 ڈرونز کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو رات گئے حوثیوں نے خمیس مشید پر بیلسٹک میزائل سے ایک کے بعد دیگر 2 حملے کیے۔ دونوں بیلسٹک میزائل راستے میں تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد نے ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح سعودی عرب پر ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے 3 ڈرون حملے ناکام بنائے تھے۔ اتوار کی صبح خمیس مشید کی طرف بھیجے گئے حوثیوں کو ڈرون کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے۔ عرب اتحاد نے بیان میں کہا ہے کہ حوثی ملیشیائی دانستہ طور پر شہریوں اور شہری اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عام شہریوں کے تحفظ اور خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حوثی ملیشیا کی جانب سے مسلسل سعودی عرب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تاہم اتحادی فورسز ان حملوں کو بروقت ناکام بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ کے شہری نے 10,000 فن پاروں سے اپنا عجائب گھر بنا لیا ہے۔ عجائب گھر 2 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے جسے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ سعودی شہری ناصر الفیان نے گزشتہ ربع صدی کے دوران نایاب فن پاروں کی کثیر تعداد جمع کرتے ہوئے اپنے گھر کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب کے مغرب میں العطاولہ گورنری میں ناصر الفیان نے پتھروں اور
ار کے درخت سے اپنے گھر سے متصل ایک مکان تعمیر کیا جسے اس نے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا ہے۔ الفیان نے کہا ہے کہ اس نے 14,014 ہجری سے فن پارے جمع کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سن 1438 ہجری میں اسے الگ سے عجائب گھر تعمیر کیا۔ ایک سوال کے جواب میں الفیان نے کہا ہے کہ عجائب گھر کا ایک بیرونی منظر ہے جس میں ماحول کے مجسم نمائندگی کرنے والا ایک کنواں اور دیگر اشیاء کے مجسمے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عجائب گھر کے بیرونی حصے میں ایک جھونپڑی ہے جسے پرانے دور کی طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے، ایک ثقافتی علامت ہے۔ یہاں پر سیاح آتے اور مہمان قیام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ادبی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں۔ عجائب گھر 2 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے جسے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی چھت اتم اور الغرب جیسے درختوں سے تیار کی گئی ہے اور دروازے پرانے طرز پر بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، عجائب گھر کے 3 مرکزی سیکشن ہیں۔ پہلے سیکشن المغرب کہلاتا ہے جس میں قدیم دور کے باورچی خانے ہیں، استعمال ہونے والی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہاں پر کثیر تعداد میں پرانے دور کے برتن بھی محفوظ ہیں۔ دوسرے حصے کو المجھا کے نام دیا گیا ہے۔ یہ مہمانوں کی میزبانی کا سیکشن ہے اور اس میں لالٹین لکڑی سے بنی اشیاء اور دستاویزات محفوظ ہیں۔ ناصر الفیان کے تیار کردہ عجائب گھر کے تیسرے حصے کو الشقیق کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں پرانے محفوظ کرنسی کے سکے، زرعی آلات اور تلواریں، اسلحہ، زیورات، خواتین کے ملبوسات اور گھر میں استعمال ہونے والی دیگر پرانی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ میں ویکسین کا نیا مرحلہ 12 سے 18 سال کے افراد کو فائزر ویکسین لگے گی۔ ناظرین، دوسری خوراک کے لیے عمر کا تعین مرحلے وار کیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں ویکسینیشن کے نئے مرحلے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں 12 سے 18 برس کی عمر کو شامل کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے 12 سال سے 18 برس کی عمر تک کے لیے فائزر بایوٹیک ویکسین کو منظور کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ویکسین کی منظوری سے قبل اس عمر کے لیے ویکسین کے تجربات کیے گئے جو مکمل طور پر کامیاب رہے۔ تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مذکورہ عمر کے لیے بھی ویکسین مفید ثابت ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کو 70% بالغ آبادی کو ویکسین کی پہلی خوراک دیے جانے کے بعد اب 50 برس اور اس سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے ویکسین کی دوسری خوراک دینے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ویکسین کی دوسری خوراک کے حوالے سے وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ دوسری خوراک کے لیے عمر کا تعین مرحلے وار کیا جائے گا جو ویکسین کی آمد کو دیکھتے ہوئے مقرر کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ بکروں کا بھی انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سعودی عربیہ میں النعیمی بکرے کی اوسط قیمت 1500 سے 2000 ریال رکھی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ سے قریب آتے ہی مقامی شہری اور غیر ملکی قربانی کے جانوروں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ مویشیوں کے ماہر سلمان الجدید نے اس حوالے سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے سعودی خبر رساں ایجنسی کو بتایا ہے کہ روزانہ الخلیجیہ چینل کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر مختلف بکروں کے نرخ الگ الگ ہوں گے۔ توقع یہ ہے کہ اس مرتبہ النعیمی بکرے کی اوسط قیمت 1500 سے 2000 ریال ہوگی۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ 6 ماہ سے 1 برس تک کا النعیمی بکرا اسی قیمت پر دستیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ النجدی بکرا 1500 3000 ریال اور ہری 1300 سے 1800 ریال میں ملے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کے جانوروں کے نرخ بدل بھی سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ مانگ ہوگی اتنا فرق پڑے گا۔ علاوہ ازیں چارے کے نرخ جیسے ہوں گے اسی حساب سے بکروں کے نرخ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مقامی اور درآمدی بکروں کے نرخوں میں فرق ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ درآمدی بکرے سودے کے 40 روز بعد پہنچتے ہیں اور 2 ہفتے تک انہیں کوارنٹائن میں رکھا جاتا ہے، پھر انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اسی طرح درآمدی بکروں کے نرخ مقامی بکروں کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔
انگلینڈ میں یورپ کا سب سے بڑا عقابوں کا میلہ شاہقین محفوظ۔ شمالی انگلینڈ میں عقابوں کا سالانہ فیسٹیول منعقد ہوا جس میں مختلف اقسام کے عقابوں کی نمائش کی گئی۔ یہ فیسٹیول 2017 عیسوی سے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے۔ رواں برس یہ میلہ ڈینکوم بے پارک میں نیشنل سینٹر فار برڈز آف پرے میں ہوا۔ اس فیسٹیول کی جھلکیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ خبر رساں ادارے FPA کے ان تصاویر میں صحت سے متعلق صدیوں سے کھانوں میں الائچی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ الائچی قدیم زمانے سے مشہور ہے۔ اس کی شفا بخش خصوصیات اور بہترین غذائی اجزاء پر گزشتہ برسوں میں کئی تحقیقات کی گئی ہیں۔ العربیہ.net میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق الائچی کا استعمال نہ صرف قہوہ کے ذائقے کے لیے ہوتا ہے بلکہ ایک اہم مسالے کے طور پر جو بہت سے عرب پکوانوں میں شامل ہوتا ہے، بلکہ دنیا بھر میں الائچی کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ دیگر ملکوں میں بھی الائچی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پکوان کو محفوظ ذائقہ ملتا ہے۔ الائچی میں معدنیات، آئرن اور مینگنیز ہوتے ہیں جس کے جسم کے اندر بڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق میں الائچی کے استعمال کے چند فوائد بتائے گئے ہیں۔ کینسر کے خلاف جنگ میں الائچی کے فوائد۔ سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ الائچی میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو کینسر کی بیماری کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور ان کی نشو و نما کو روکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ پیٹ اور بڑی آنت کے کینسر سے بچانے میں معاون ہوتی ہے۔ ناظرین، عمل انہضام کو بہتر کرنے میں الائچی کے فوائد۔ الائچی سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قبض کو روکنے میں اس کی اہمیت واضح ہے۔ الائچی میں غذائی ریشے موجود ہوتے ہیں جو نظام انہضام کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ متلی کی روک تھام میں الائچی کے فوائد۔ متعدد سائنسی مطالعات میں کہا گیا ہے کہ الائچی متلی اور الٹی کے مسئلے کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر وہ خواتین جو سرجری کے بعد یہ کیفیت محسوس کرتی ہیں۔ منہ کی بو کو بہتر بنانے میں الائچی کے فوائد بہت سامنے آئے ہیں۔ کھانے کے بعد الائچی کو چبانے سے جراثیم اور بیکٹیریا کم کرنے میں مدد ملتی ہے جو منہ کی بدبو کا سبب بنتے ہیں۔ الائچی قدیم زمانے سے ہی سانس کو خوشبودار بنانے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے میں الائچی کے فوائد۔ الائچی میں غذائی ریشے کی کافی مقدار ہوتی ہے جو خون میں پانی کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ امراض قلب اور خون کے جمنے کی روک تھام میں مدد فراہم کرتی ہے۔ الائچی کے اضافی فوائد۔ الائچی کے بہت سے دیگر فوائد بھی ہیں لیکن وہ ابھی تک سائنسی طور پر ثابت نہیں ہو سکے ہیں۔ چڑچڑاپن کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ بھوک پر قابو پانا اور اس طرح وزن کم کرنا۔ سانس کی عام بیماریوں کا علاج جیسے کھانسی اور گلے کی سوزش۔ بے خوابی کا علاج۔ افسردگی کی روک تھام۔ خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنا۔ جگر کا تحفظ بھی الائچی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ حج اجازت نامہ ملنے پر پیشگی وقت کے بغیر ویکسین کی دوسری خوراک۔ قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر دوسری خوراک حاصل کر لیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ وہ افراد جنہیں حج اجازت نامے جاری ہو چکے ہیں وہ پہلی فرصت میں کسی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین کی دوسری خوراک حاصل کر لیں۔ وزارت نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ اجازت نامہ ملنے کے 48 گھنٹے کے اندر ویکسین کی دوسری خوراک لی جائے، اس کے لیے انہیں پیشگی وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے امسال مملکت کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہی محدود تعداد میں حج کی اجازت دی جا رہی ہے۔ حج کے لیے لازمی ہے کہ درخواست گزار کورونا ویکسین کی ایک یا دونوں خوراکیں لے چکا ہو جس کی نشاندہی توکل ایپ پر ہونا لازمی ہے، جبکہ عازمین کے لیے عمر کی حد 18 سے 65 برس مقرر کی گئی ہے۔